अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ इश्तियाक अली खान और बात टुडे के प्लेटफॉर्म पर आज जो मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जनाब फारूक अशरफ अवान साहब, जिनका ताल्लुक मुज़फ़्फ़राबाद शहर से है और इन्होंने मुतअद्दिद ड्रामों में काम किया, जिसमें सरफ़हरिस्त मशहूर ड्रामा लाग था, जो 90s के दौर में पाकिस्तान टेलीविज़न ने इस्लामाबाद सेंटर से नशर किया। तो आज मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि फारूक अशरफ अवान साहब जैसी बड़ी शख्सियत के साथ में यहाँ पे मौजूद हूँ। तो चलिए आज उनसे मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम जी। सर मैं आपको बाग टुडे के प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बहुत एहसान और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे बाग टुडे का ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, यकीनन काबिल सताइश भी है कि आपने अपने इलाके के लिए, अपनी कौम के लिए, रियासत के लिए एक प्लेटफॉर्म चुना जिस पर आप हम जैसे लोगों को जो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपनी रियासत के लिए, अपने लोगों के लिए उनकी आवाज़ बने और वो जो हमारा एक रोशन चेहरा है रियासत का, हमारे लोगों का, उसको हम सामने लेके आए। जी, जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपने सर आज मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सर मुझे टाइम दी है और सर आपकी ज़िंदगी के हवाले से सबसे पहले मैं जानने की कोशिश करूँगा। सर आप ये बताएँ कि आपकी जो पैदाइश है वो कहाँ पे हुई है? और आपका जो तालीम आपने हासिल की वो आपने कहाँ पे हासिल की सर? ये बताइएगा प्लीज़। हाँ जी, इश्तियाक का बुनियादी तौर पे मेरा ताल्लुक तो यकीनन मुजफ्फराबाद से है और मेरी जाए पैदाश भी मुजफ्फराबाद सिटी है और इब्तदाई तालीम की बात करूं तो इब्तदाई तालीम तो बिल्कुल मुजफ्फराबाद से ही है। जो मौजूदा अली अकबर अवान हाई स्कूल मुजफ्फराबाद है, ये मेरा मादरे इल्मी है और यहीं से मैंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और उसके बाद फिर मैं एसोसिएट इंजीनियरिंग के लिए लाहौर चला गया और वहां से मैंने एसोसिएट इंजीनियरिंग की और उसके बाद जॉब स्टार्ट कर ली। जिंदगी में बहुत सारी एक वो जैसे कहते हैं नशेब व फराज इंसानों की जिंदगियों में आते हैं, इसी तरह मैं भी बीइंग ह्यूमन बीइंग मेरी जिंदगी में भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि इब्तदाई तौर पे के एक रिमोट एरिया से, क्योंकि अब तो डेवलपमेंट हो गई, अब हम कह सकते हैं कि, लेकिन जब हम पढ़ने गए, जब हमने ये स्टार्ट किया उस वक्त यकीनन हमारी जिंदगियों में शायद इतनी आसानियां नहीं थी जितनी आज हमारी बच्चों के पास हैं। आज हमारी आने वाली जो नस्ल है जिसने कल इस मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है, उनके पास जितनी आसानियां हैं वो शायद हमारे पास नहीं थी, लेकिन बावजूद उसके हमारे वालिदैन अल्लाह उनको इसका अजर अजीम दे कि उन्होंने हमें एक बेहतरीन इंसान बनाने के लिए, एक बेहतरीन शहरी बनाने के लिए हमें तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया, हमारे लिए बेहतरीन मौके उस मुश्किल वक्त में भी हमें प्रोवाइड किए, जिसकी बुनियाद पे आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसा आदमी जो है वो 33 साल गवर्नमेंट सर्विस करके आज रिटायर होके, कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली मैंने, लेकिन रिटायरमेंट लेके आज मैं फिर सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ, अपने लोगों में खड़ा हूँ और अपने लोगों की आवाज बन के उनके हक के लिए और जो इश्यूज हमारे होते हैं उनके ऊपर हम अपने लोगों की आवाज बनते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि आपने अपना कैरियर का जो आगाज है वो कहाँ से किया था और आपकी जो पहली जॉब थी वो क्या थी? क्या जॉब थी आपकी पहली? हाँ, बुनियादी तौर पे जी मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में इब्तदाई तौर पे हमारा जो टेक्निकल विंग था उसमें मेरी अपॉइंटमेंट हुई और वक्त के साथ साथ फिर आपको पता ही है माशाल्लाह आप भी रियासत से ताल्लुक रखते हैं, 2007 में आज़ाद जम्मू कश्मीर टेक्निकल एजुकेशन का क़याम अमल में आया, तो एक जब अथॉरिटी बनी तो उस अथॉरिटी में हम शिफ्ट हो गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 33 साल गुजरे, बड़ा अरसा है, बच्चों को पढ़ाते भी रहे, फिर एडमिनिस्ट्रेशन में आ गए और एक लंबा अरसा फिर इंतजामिया में भी गुजरा। मुझे आज़ाद कश्मीर के 3 इजला में बल्कि 4 इजला में काम करने का मौका मिला, जिसमें बाग भी है, मुजफ्फराबाद, नीलम और मीरपुर। तो इस एतबार से मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा मौका दिया कि मैं आज़ाद कश्मीर के तकरीबन
جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پہ جا کے اپنے نوجوانوں کے لیے جو ووکیشنل ٹریننگ ہمارا پروگرام تھا اس کی ایگزیکیوشن کے لیے مجھے موقع ملا. آج الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی دنیا میں مختلف ممالک میں وہ اپنی خدمات جو ہیں وہ پیش کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے زیر مبادلہ بھی کما رہے ہیں. اور ریاست کے اندر بھی ہماری ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر میرے بے شمار جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. جی جی اچھا سر. تو سر یہ بتائیں کہ آپ نے جو ہے وہ ڈراموں کی پی ٹی وی میں آپ نے جو ہے جو ڈراموں میں آپ نے ایکٹنگ کی بطور ایکٹر آپ وہاں پہ گئے, تو وہ سر آپ کا کس طرح سے رجحان ہوا, کس طرح سے آپ وہاں پہ گئے؟ کیونکہ میں نے جو آپ کا ڈرامہ دیکھا نا لاد, اس کے علاوہ انگار جی وادی اور بہت سارے ڈرامے جو آپ نے کشمیر میں شوٹ ہوئے سر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا پلیز. اشتیاق, اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی میں بہت ساری ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں جہاں پہ اسے فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ جب آگے بڑھے تو وہ کون سے راستے کا انتخاب کرے. ایک بات بہت کلیئر ہے, وہ ایک بالکل مسلمہ حقیقت ہے کہ جو فنکار ہوتا ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس کی طرف رغبت ہوتی ہے یا اپرچونٹی ملتی ہے تو وہ اس کا اظہار کر دیتا ہے, اور اگر نہیں ملتی تو اپنی سوسائٹی کے اندر رہ کے وہ کہیں نہ کہیں ایکسپریس اپنی پرسنالٹی کو, اپنے انر کو کرتا ہی رہتا ہے. تو چونکہ یہ دنیا ایک بڑا ایک سٹیج ہے, اس کے اوپر ہم بحیثیت انسان اپنی اپنی پرفارمنس دیتے ہیں. تو چونکہ ہم میڈیم کی بات جب کریں تو اس اعتبار سے یہ بڑا ایک تاریخی واقعہ ہے. مجھے یاد ہے کہ جب ہم 90 میں ہم نے لائن آف کنٹرول کراس کرنے کے لیے چکوٹھی کی طرف ہم نے مارچ کیا. اس وقت میں ایک اسٹوڈنٹ تھا, ظاہر ہے ایک ہمارے پاس ایک مشکل ٹاسک تھا جب ہم یہاں سے مظفر آباد سے نکلے اور لائن آف کنٹرول چکوٹھی سیکٹر سے ہم نے کراس کرنی تھی, اور وہ کراس بھی کی, دنیا نے دیکھا, اور مسئلہ کشمیر کو ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک بوسٹ ملا دنیا میں, کشمیر ایشو کو لوگوں نے سمجھا. وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے نوجوانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا, بہت سارے ہمارے بچے, ہمارے ساتھی, ہمارے دوست زخمی بھی ہوئے. تو وہ ایک, میں سمجھتا ہوں میری زندگی کا ایک بڑا ایک ایسا موڑ تھا جس پہ مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ مجھے اپنی ریاست کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہوگا, اور مجھے آزادی کے لیے جو ایک بینگ کشمیری میرا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے وہ میں کیسے دے سکتا ہوں. ایک تو طریقہ یہ تھا کہ میں جہاد کے لیے کھڑا ہو جاتا اور بالکل اپنی خدمات پیش کرتا, جیسے میرے بہت سارے ساتھیوں نے وہ فیصلہ کیا اور بالکل انہوں نے جام شہادت بھی نوش کیا. کوئی غازی ہیں آج مختلف مطلب دنیا کے ممالک میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن چونکہ شاید میرے لیے یہ مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میں شاید اس طرف نہ جا سکوں, یا اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا. تو میں نے اپنے طور پہ اپنے آپ سے یہ ڈائلاگ جب کیا تو مجھے لگا کہ میرے اندر جو صلاحیت موجود اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے مجھے, میں اس صلاحیت کے بل بوتے پر اپنی قوم کی, اپنی ریاست کی آزادی کے لیے میں ایک آواز بن سکتا ہوں, میں کوشش کر سکتا ہوں. تو میں نے اسٹیج ڈراموں سے یہ ساری کہانی سٹارٹ کی. تو 91 میں نے پہلا اسٹیج ڈرامہ جو کیا وہ کوٹلی میں. تو اس وقت کشمیر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپ کو یاد ہوگا, کوئی اتنی کلیئرٹی نہیں تھی. لوگ کہتے تھے جی مشکل ہے, یہ تحریک نہیں چلے گی, پتہ نہیں آگے چل کے کیا ہوگا. تو بہت ساری کیا سرائیاں چل رہی تھیں, لیکن باوجود اس کے ہم نے یہ تحریک کے حوالے سے جب ڈراماز کیے, اسٹیج ڈراماز, تو ان سے بڑی پذیرائی آئی. اس میں ہم نے لوگوں کو انگیج کیا, نوجوانوں کا انگیج کیا. یہ فکری لام بندی کی بات ہوتی ہے. میں مجاہد اول سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب کی شخصیت سے ہمیشہ بڑا اس معاملے میں متاثر رہا کہ جو بھی مطلب کنٹروورسی اپنی جگہ ہو سکتی ہے, سیاست ہے, سیاست میں باتیں ایسے ہی چلتی رہتی ہیں, لیکن بینگ کشمیری ان کی ایک بڑی پازیٹیو سوچ, میں ان کے بہت قریب رہا, دیکھا, میں نے سنا ان کو. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ فکری لام بندی کی اشد ضرورت ہے. اگر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں, اگر آپ نوجوانوں کے اندر یہ جو جذبہ حریت ہے اس کی بات کرتے ہیں, تو اس کے لیے فکری لام بندی بہت ضروری ہے. کیونکہ یہ سوچ اور فکر ہی آپ کو عملی طور پر جب آپ ایکسل کرتے ہیں, پیڈل ہوتے ہیں, تو یہ آپ کے کام آتی ہے. چونکہ تیاری یہ فکری لام بندی ہے.
تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نوجوانوں کے اندر یہ ایک تحریک پیدا کی. مجھے یاد ہے اس وقت مقبوضہ کشمیر سے ہمارے مجاہدین آیا کرتے تھے مظفر آباد میں بھی, تو ان کے ساتھ ان کو جب ہمارے ڈراماز دیکھنے کا موقع ملتا تھا تو وہ زاروں قطار روتے تھے. وہ اتنی مطلب ایک ہماری ایک جسے کہتے ہیں نا کہ پیٹریوٹک اپروچ آتی تھی کہ مطلب وہ دھاڑے مار کے روتے تھے کہ وہ وقت کب آئے گا جب ہم دوبارہ اپنی مطلب اس تحریک میں شامل ہوں گے اور جا کے ہم اپنے قوم کے لیے اپنے لوگوں کے لیے لڑیں گے. تو یہ وہ وقت تھا اشتیاق صاحب جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اس طرف آنا چاہیے. پھر میں نے ڈراماز لکھے بھی, ڈائریکٹ بھی کیے. تو وہاں سے پھر مجھے پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا. مجھے تقریباً 30 سال لگ بھگ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ہو گئے. میں لائیو ٹرانسمیشن کیا کرتا تھا 5 فروری کی, یہ جو ہماری ایک ہاتھوں کی زنجیر بنتی ہے, جو ایک ہمارا یوم یکجہتی ابھی آ رہا ہے, ابھی اگلے ماہ میں یہ 5 فروری بھی آ رہا ہے. جی. تو اس موقع پہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ میں وہاں جا کے کوہالہ کے مقام پہ لائیو ٹرانسمیشن کیا کرتا تھا. تو میرے جیسا بالکل ایک ریموٹ ایریا کا رہنے والا نوجوان, اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا موقع دیا کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنتا رہا اور بڑا عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا خالد محمود زیدی صاحب کے ساتھ کام کرنے کا. پھر رؤف خالد صاحب میرے بہت اچھے دوست تھے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کشمیر کی آزادی میں کہ انہوں نے اس محاذ کے اوپر 2 بہت بڑے پروجیکٹ کیے, کیونکہ اس وقت اس طرف آنا بڑا ایک لوگ سوچتے تھے کہ کیسے کوئی آئے گا, کون آئے گا جو اس محاذ کے اوپر. تو آپ کو یاد ہوگا جب انگار وادی چلا کرتا تھا تو لوگ بازار بند ہو جاتے تھے, لوگ گھروں کو پہنچ جاتے تھے اور کئی بازاروں میں لائنیں لگی ہوتی تھیں. لوگ گاڑیاں رکوا کے کہتے تھے کہ یہ انگار وادی کے چلنے کا وقت ہے, تو لوگ اس کو دیکھتے تھے. چونکہ یہ جو انگار وادی تھا یا جو ہمارا لاگ ڈرامہ ہمارا تھا, یہ ہماری وہ اصل کہانیاں تھیں, وہ اصل کہانی تھی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر آج بھی وہ اس کا ایپیسوڈ ڈے بائی ڈے چل رہا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تسلسل ٹوٹ گیا ہے, صرف چونکہ وہ ایک وقت تھا, اس وقت میں یہ چیزیں دنیا کے سامنے آئیں اور دنیا کے سامنے خصوصاً کشمیریوں کا ایک خوبصورت وہ چہرہ سامنے آیا کہ آپ کو یاد ہے اور آپ کو پتا ہے اس بات کا کہ ہمارے ہاں اس ریجن کے اندر خصوصاً ایک ٹیگ لگا کہ ہمارے نوجوان جی ٹیررزم کی طرف جا رہے ہیں. تو ہمیں یہ خطرہ بھی تھا کہ خدا نخواستہ کشمیری جو ہمارے مجاہدین ہیں, جو ہماری کشمیری نوجوان ہیں, کہیں ان کے اوپر. لیکن آپ بالکل دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے. اور آج کیونکہ بالکل وہ کہنا چاہیے کہ ایک ایسا دور ہے جس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی, ایکسیس موجود ہے آپ کی. لیکن اللہ کی مہربانی سے آج تک دنیا میں کوئی بھی حادثہ رونما ہوا جو ٹیررزم سے جس کو جوڑا گیا, اس میں آج تک ہمارا ایک بھی کشمیری نوجوان, ہمارا کوئی بچہ اس میں انوالو نہیں رہا اور نہیں پایا گیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا وہ ایک تحریک آزادی کشمیر کا جو ہمارا سفر ہے وہ اتنا نیٹ کلین ہے کہ جس میں یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ تحریک آزادی کی جو ہماری جنگ ہے, یہ جنگ نہ تو کسی علاقے کی ہے, نہ کوئی یہ کوئی ایک کسی وہ ہوتا ہے نا کہ کسی ٹیریٹری کے لیے آپ جنگ کرتے ہیں یا اپنی کسی حکومت کے لیے جنگ کرتے ہیں. یہ تو انسانوں کی آزادی کی جنگ ہے اور یہ دنیا بھی مان چکی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تحریکوں میں مشکلات بھی آتی ہیں, تحریکوں میں جانی قربانیاں دینی پڑتی ہیں, خون بہانا پڑتا ہے, ہماری عزتیں تار تار ہوئی, کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن باوجود اس کے آج بھی الحمدللہ کشمیری اپنی آزادی کی جنگ میں اپنے اپنے بساط کے مطابق شامل ہے. میں اس موقع کے اوپر یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے بہن بھائی جو ہیں وہ آج بھی ایک مشکل اور کٹھن دور سے گزر رہے ہیں, لیکن باوجود اس کے ایک رتی برابر بھی ان کی جو جدوجہد ہے یا ان کی جو ایک آزادی کا خواب ہے وہ کہیں بھی ڈیفیوز نظر نہیں آتا. تو اس کے پیچھے یقیناً ہمارے پاکستان کا وہ رائٹر, ہماری پاکستانی قوم, ہماری کشمیری قوم, یہ جو ایک مشترکہ ہمارا ایک کشمیر کے لیے جسچر ہے, اس جسچر کو جب ہم لے کے چلتے ہیں تو وہ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے ہمارے بہن بھائی جو ہیں وہ اپنی طاقت اور اپنی وہ جو حوصلہ مندی ہے وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو یہ
अर्ज सिर्फ इतनी थी कि वो एक वक्त था जिस वक्त में मैंने ये फैसला किया, और उसके बाद आज तक फिर मुझे पाकिस्तान टेलीविजन के साथ, आज़ाद जम्मू कश्मीर जो हमारा चैनल है टेलीविजन का, उसके साथ मुंसलिक हूँ, और बिल्कुल अपनी रियासत की भी बात करते हैं, अपने कल्चर की भी बात करते हैं, अपनी आज़ादी की भी बात करते हैं। और यकीनन गुज़श्ता अरसे मैंने 2 एडिशन किए, एक पहाड़ी प्रोग्राम, चूंकि हमारे यहाँ हमारी जो जुबानें हैं आप बेहतर जानते हैं मुझसे, गोजरी हमारी बहुत खूबसूरत जबान है, हमारी पहाड़ी जो आप बोलते हैं, हम बोलते हैं मुजफ्फराबाद वाले, ये हमारी पहाड़ी जुबान जो है। फिर आगे चले जाएं, हमारी डोगरी की आमेज़श आ जाती है, जो हमारा जो मीरपुर, बिंबर और कोटली वाला इलाका है, उसमें पोठवारी का भी थोड़ा बहुत उसमें उनसर मौजूद है। लेकिन ये हमारी खूबसूरत जुबानें जो हैं, इसके ऊपर भी पाकिस्तान टेलीविजन की, और मैं समझता हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर टेलीविजन की एक बड़ी काविश थी कि हमें पहाड़ी प्रोग्राम भी करने का मौका मिला। उसमें बैठक नाम से एक प्रोग्राम मेरा चला, जिसमें हमने मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर बात की और अपने कल्चर की बात की, हमने अपने इश्यूज पे हमने डिस्कस किया, अपनी पर्सनालिटीज को हम सामने लेके आए। तो कौमों के अंदर जो उनकी जिंदगी और जो उनके शबाना रोज होते हैं, उनमें यकीनन इतनी खूबसूरतियां, इतने दिखाने की बहुत चीजें होती हैं, लेकिन शोमई किस्मत के हम शायद अभी तक, मैं ये समझता हूँ कि इस सेक्टर में या इस शोबे में हम उस हद तक नहीं जा सके जिस हद तक हमें जाना चाहिए और हमारी जरूरत है। आज हमारा नौजवान जो है वो बहुत टैलेंटेड है, उसकी माशाल्लाह सलाहियत को अगर हम देखें तो दुनिया में मैं नहीं समझता कि हम किसी भी फोरम के ऊपर इस हमारे नौजवान को अगर आप बिठा दें तो वो अपनी सलाहियत के साथ अपना वजूद मनवा लेगा। तो एक कौम के लिए यही बड़े फख्र की बात होती है कि उसके नौजवान जो हैं वो फिक्री लामबंदी जो उनके बुजुर्गों ने उनके साथ एक चैनल, एक चैन बना रखा होता है, जो वदियत होती है, जो नस्ल दर नस्ल आगे शिफ्ट होती है, वो एक अल्लाह की मेहरबानी से हमें एक एजाज हासिल है कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे अंदर जो जज्बा हुर्रियत था, जो हुब्बुल वतनी का एक जज्बा है, जो पाकिस्तान के साथ हमारा एक रिश्ता है, हम इन सारी चीजों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, और यही इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारी कामयाबी का सबब भी होगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो लॉकडाउन का मुझे एक सीन याद आता है कि जब आप एक खेत में जो है वो एक लकड़ी के ऊपर जो है वो रख रहे होते हैं, वो जो देसी चीज होती है, उसके ऊपर एक देश का आप रखते हैं और उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाते हैं। सर, ये कौन सी जगह थी, कहाँ पे शूटिंग हुई थी, ये एंडी बताइएगा। बेसिकली लाख जो था ना जी, अल्लाह मग़फ़िरत करे रऊफ की, मेरे अच्छे दोस्त, और मैं हमेशा उनको बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, जाना तो होता है, लेकिन कुछ लोगों के जाने से आपको लगता है कि आपकी जिंदगियों में खला रह जाते हैं। तो मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत और बड़ी गहरी दोस्ती थी, तो मतलब हम बहुत करीब थे और बड़ी जज्बाती किस्म का हमारा ताल्लुक था। तो जब उन्होंने मुझे बुलवाया और इस प्रोजेक्ट की जब बात की, क्योंकि उस वक्त हम अंगारवादी कर चुके थे साथ, तो एज असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने मुझे अपने साथ मतलब अटैच किया। तो साथ में मुझे कहा जी कि आप करिए, मैं कैरेक्टर भी मैं चाहूंगा कि आप इसमें करें, लेकिन उस वक्त ये बात डिसाइड नहीं हुई थी कि मुझे क्या कैरेक्टर करना है। इत्तेफाक की बात आप देखें कि जब हमने ये स्टार्ट किया तो आफ्टर 15 डेज मैंने ज्वाइन किया जाके रऊफ साहब को। तो वो जब मैं वहां पे पहुंचा तो पता चला कि कभी खान साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, हमारे मुल्क के एक रोशन चेहरा, और हमारे मुल्क पाकिस्तान और हमारे इस खिते का मैं समझता हूँ कि एक बड़ा नाम, जिन्होंने अपनी इस फन के जरिए पाकिस्तान को मुतारफ करवाया, हमारे कल्चर को बहुत मुतारफ करवाया, और हमारे लिए हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। तो कभी खान साहब का जो रोल था उसमें, तो वो रोल उन दिनों शूट हो रहा था, बाकी सारे एक्टर मौजूद थे, लेकिन कहीं सर्दियों का मौसम था, तो कभी खान साहब को कहीं कोई नजला जुकाम बुखार शुखार हो गया लाहौर में। तो उन्होंने कुछ 6-7 दिन उनका इंतजार होता रहा कि वो आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ सके। तो इत्तेफाक की बात है कि रऊफ ने मुझे कहा कि फारूक, ये कैरेक्टर आपने करना है। तो आप हिसाब लगा लें, कभी खान साहब, हम तो उनके अशरे अशीर कहाँ हमारी जुर्रत की हम बात करें,
لیکن یہ میرے اللہ کا کے فیصلے ہوتے ہیں. تو میں پھر بالکل ینگ آدمی, تو وہ ینگ ٹو اولڈ ٹائپ شاید رول تھا کچھ اس طرح کا, تو مجھے کہا گیا جی کہ آپ نے یہ رول کرنا ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میری جو ساتھی فنکارہ تھیں وہ بھی بہت ٹیلنٹڈ ہمارا ایک میں سمجھتا ہوں روشن چہرہ ہیں. تو ان کو جب پتہ چلا کہ کبھی خان صاحب کی جگہ یہ لڑکا جو نوجوان صاحب ادھر پھر رہا ہے یہ لڑکا کریکٹر کرے گا, تو انہوں نے بڑا مائنڈ کیا اس بات کو, اور بلکہ لاؤڈلی انہوں نے وہاں کہا جی کہ اس منڈے نے کام کرنا ہے, ایک کریکٹر انہیں کرنا ہے. سو مجھے بھی بڑا ہوا کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا. تو وہ جب ہمارا سین ریکارڈ ہوا تو مجھے یاد ہے کہ وہ جیسے آپ نے وہ سچویشن خیر بیان بھی کر دی, وہ بیسیکلی ہمارے یہاں ریاست میں بھی اور پاکستان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ آپ ان پرندوں کو جو پرندے آپ کی فصل کو تباہ کرتے ہیں یا مطلب ان سے نقصان ہوتا ہے فصل کو, تو اس کو بچانے کے لیے آپ ایک بڑاوا اسے کہتے ہیں وہ بناتے ہیں ایک لکڑی سے کراس کر کے, اور اس کے اوپر آپ کو قمیص وغیرہ. جی یہ ہمارے تقریباً ریاست میں بھی اور پاکستان میں بھی میں نے دیکھا ہے. تو اس کے اوپر ایک وہ آپ پرانی جو آپ کی کوئی دیگچا یا کوئی مٹی کا برتن جو ہوتا ہے جس میں ہم کوئی سالن والن پکاتے ہیں وہ لگا دیتے ہیں, تو وہ پرندوں کو یہ تاثر ہوتا ہے جیسے کوئی بندہ کھڑا ہے. تو وہ میری فصل کو جو چڑیاں ہیں تو وہ لگتا یہ ہے کہ وہ شاید مطلب اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں, تو وہ لگا رہا ہوتا ہوں میں. تو وہیں سے یہ ساری کہانی ہماری سٹارٹ ہوتی ہے. تو بالکل جی وہ پہلگام کی سٹوری تھی ہماری مقبوضہ کشمیر کی, اور اس میں سب سے خوبصورت بات جو تھی وہ کوئی ہمارا ماضی نہیں تھا, وہ ساری ہماری وہ سٹوری تھی جو ہم آج بھی میں سمجھتا ہوں, میں کبھی لاگ کا کوئی وہ دیکھوں تو مجھے لگتا ہے جیسے آج بھی وہی سب کچھ چل رہا ہے, اور اسی کو ہم ابھی تک لے کے اپنی آزادی کی ڈرامہ جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. جی لاگ ڈرامہ جو ہے وہ تقریباً میں نے 2 سے 3 دفعہ دیکھا ہے اور بار بار دیکھا ہے, اور انگار وادی بھی دیکھا ہے. تو بہت اچھے ڈرامے جو ہے اس دور میں شوٹ کیے جاتے تھے. آج تو پی ٹی وی میں اس طرح کے ڈرامے نہ ہی شوٹ کیے جاتے ہیں اور نہ اس طرح. ایک دفعہ میں حسینہ معین صاحبہ سے ملا اسلام آباد میں, تو ان کی محفل تھی. میں تقریباً الحمدللہ میں نصیبوں میں سے ہوں کہ حسینہ معین صاحبہ سے میری تقریباً 3 دفعہ ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے بہت بڑی رائٹر جی انہوں نے کہا کہ میں نے لکھنا کیوں چھوڑا. انہوں نے کہا کہ میں نے لکھنا اس لیے چھوڑا کیونکہ اب وہ نہ تو وہ ایکٹر ہیں اور نہ ہی اب وہ چیز ہے وہ جو پی ٹی وی میں کبھی کبھی ہوتی تھی. اب اس لیے جو ہے نا میں نے لکھنا بھی بہت کم کر دیا ہے, اور یہ جو ہے میں کر رہی ہوں. تو سر ابھی اس کے علاوہ آپ نے کون کون سے ڈراموں میں کام کیا تھا؟ دیکھیے یہ تو 2 بڑے سیریل تھے. پھر ایک تھی گڑیا کے نام سے ایک سیریل تھا, اس میں بھی کچھ کام میں نے کیا. پھر آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن سے ہمارے جتنے بھی ڈرامے ہوتے رہے ان میں بھی اب کیونکہ یہ ایک لمبی لسٹ ہے تو شاید میں اس کو دہرا نہ سکوں, لیکن بہت الحمدللہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا اور بہت کچھ میں سمجھتا ہوں سیکھنے کا موقع ملا. لاگ اور انگار وادی میں تو آپ کو یاد ہوگا تمام پاکستان کا بڑا ٹیلنٹ اس میں موجود تھا. تو مجھے الحمدللہ لاگ میں ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نہیں بلکہ مجھے کو ڈائریکٹر کے طور پہ میں نے رؤف صاحب کے ساتھ کام کیا. جو لوگ اس کے ساتھ اس پلے میں میرے ساتھ تھے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اس کا تقریباً 30% جو ڈائریکشن ہے وہ الحمدللہ میں نے رؤف صاحب کی غیر موجودگی میں کری. تو یہ اللہ کی ایک میں سمجھتا ہوں میرے اوپر بلیسنگ تھی کہ مجھے بہت شارٹ ٹائم میں اتنا بڑا موقع ملا. اور یہ رؤف صاحب کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ایک بڑا ویژن دیا ہوا تھا کہ انہوں نے میرے اندر یہ چیز دیکھی اور مجھے پھر چونکہ یہ کشمیری نا اس کہانی کے ساتھ میرا جو جڑنا ہے یا میں جو کنسیو کرتا تھا, کیونکہ رؤف صاحب نے 1 لائن اس میں لکھا ہوتا تھا اسکرپٹ میں, تو اس کے بعد ہم اس کو پوری ایک سین بناتے تھے. تو ہم دونوں بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے تھے اور جملے پھر اس حساب سے پھر وہ ایک سچویشن ایک کریٹ ہم کرتے تھے, اس سچویشن میں پھر اس کو لکھتے تھے دونوں بیٹھ کے. تو اس اعتبار سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مجھے بہت موقع ملا ان سے سیکھنے کا ڈائریکشن میں بھی اور
राइटिंग में भी, क्योंकि मैं पहले भी लिखता था, लेकिन ये एक बिल्कुल एक नया तजर्बा जो मैंने किया। अब कहना ये चाहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान टेलीविजन का ये कंट्रीब्यूशन जो है, रऊफ खालिद का जो ये कंट्रीब्यूशन है, ये कोई मामूली नहीं है। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि अब शायद हम वो सारी चीजें मुश्किल हो रही हैं, हम ना कर सकें, नहीं हो सकती, चूंकि अब शायद वो जज्बा भी हमें उस तरह नजर नहीं आता। और शायद पाकिस्तान टेलीविजन के पास भी अब चूंकि दौर है ग्लैमर का, अब इसे मैं अलमिया ही कहूंगा कि हम ग्लैमर की तरफ भाग रहे हैं। हम एक शो बेस को बिल्कुल एक ग्लैमराइज हमने कर दिया है। उसमें वो जो हमारी एक वो जो पाकिस्तान टेलीविजन के क्याम की एक वो जो थी ना, एक थॉट थी, एक सोच थी, वो शायद उससे हम थोड़ा बहुत शायद कंपटीशन में, इसके बावजूद भी ये भी नहीं है, आज भी पाकिस्तान टेलीविजन घरों का एक फर्द है, हर घर में मौजूद है, लोग उसको उसी नजर से देखते हैं। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हमें पाकिस्तानी कौम के लिए उसी जज्बे के साथ, उसी विजन के साथ, उसी अप्रोच के साथ हमें वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी जो माजी में हम कर चुके और आने वाली नस्लें उससे इस्तेफादा भी ले रही हैं। लेकिन अभी ये हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई, हमें इसको आगे भी लेके चलना है। सर, अपनी जाती जिंदगी के हवाले से कुछ बताइएगा कि आपने शादी कहाँ की, और आपने शादी फैमिली से की या पसंद की शादी की, इस हवाले से कुछ बताइएगा प्लीज। देखिए जी, ये जिंदगी के बिल्कुल आपके वो मोड़ हैं जो यकीनन आपको एक नज्म में और एक ज़ब्त में रखते हैं। इस एतबार से मैं भी चूंकि एक बीइंग ह्यूमन बीइंग, ये सारे लवाज़मात मेरी जिंदगी का भी हिस्सा रहे। तो मैंने तकरीबन जो 94 में मैंने शादी की जी, फैमिली में से है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी और 2 बेटे हैं। तो बच्चे मेरे पढ़ते हैं जी ऑस्ट्रेलिया में, मेलबर्न में। बेटी मेरी डॉक्टर हैं, वो मास्टर कर रही हैं वहाँ पे पब्लिक हेल्थ में, और बेटा मेरा इंजीनियर है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में उसने किया है। तो एक बेटा ने अभी ए लेवल में है वो। तो बस यही जिंदगी है जी। ये सारी जिस हम कोशिश मेहनत की बात करते हैं, यकीनन जब हम बात करते हैं बीइंग इंसान, तो वो आपकी मुल्क, आपकी कौम, आपकी औलाद, आपका घर, ये सारे वो कर्ज होते हैं जो आप पे वाजिब होते हैं। ये सारे कर्ज आपने अदा करने होते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप कहीं न किसी जगह पे अगर आप उसमें कमी छोड़ेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर यकीनन ये बात काबिल मुआवजा भी हो जाती है। तो इस एतबार से अल्लाह की बड़ी मेहरबानी जी, मेरी जिंदगी में एक पूरी जो मेरी फैमिली है, मेरा घर है, वो एक मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की ये बड़ी करम नवाजी है मुझ पे। सर, ये बताइए कि आप पिछले सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कुछ अरसे में आप काफी एक्टिव नजर आ रहे थे सियासत में, तो आपका कोई मुस्तकबिल में सियासत में आने का प्रोग्राम है या? बिल्कुल इश्तियाक ऐसा ही है। मैंने कोई 6 साल कबल अपनी सर्विस से रिटायरमेंट ले ली थी, सिर्फ इसलिए कि मैं इमरान खान के पॉलिटिकल विजडम से बड़ा मुतासर था, क्योंकि मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, और इस नाते से उनके साथ उनका जो वीएन सामने आ रहा था, उसके लिए मुझे भी बड़ी तड़प थी कि मैं भी उसका हिस्सा बनूं। और मैंने कुछ 6 साल कबल, जिसे हम कबल अज वक्त रिटायरमेंट कहते हैं, वो मैंने गवर्नमेंट से मांग ली, और गवर्नमेंट ने बड़ी इज्जत एहतराम के साथ मुझे रिटायर भी कर दिया। तो मैं तकरीबन जुलाई 2020 में मैंने सर्विस से रिटायरमेंट ली, और चंद दिनों बाद ही मैं फिर पीटीआई में शामिल हो गया था। अच्छा। और मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूं, लेकिन चूंकि आखिरी दिनों में मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट थी उस वक्त, सिटिंग गवर्नमेंट, उन्होंने एक असेंबली में एक एक्ट लाया जिसमें 2 साल की पाबंदी लगा दी मुलाजमीन के इलेक्शन लड़ने पे। तो वो तलवार मुझ पे भी चली, तो फिर मैं इलेक्शन लड़ नहीं सका, टिकट के लिए भी अप्लाई नहीं कर सका, क्योंकि जाहिर जब इलेक्शन नहीं लड़ सकता था तो
اپلائی بھی نہیں کر سکا میں. تو ایسی صورت میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہم جڑے رہے, لیکن بڑی دکھ اور تکلیف سے میں یہ بات اس کا اظہار کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ ضائع کیا پاکستان تحریک انصاف نے. انہوں نے بھی وہی سابقہ جو ہمارا ایک پولیٹیکل کلچر تھا اسی کو لے کے چلے, وہی پرانی ٹھیکیداری نظام رہا کہ جس طرح ماضی میں پاکستان کے چند جو کوئی نمائندے ہوتے ہیں جن کو سونپ دی جاتی ہے آزاد کشمیر کی بھاگ دوڑ, جیسے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ہم نے دیکھا, مسلم لیگ نون کے دور میں دیکھا, تو تحریک انصاف کے دور میں بھی وہی ہوا. عمران خان صاحب نے شاید آزاد کشمیر کے حوالے سے اپنی کوئی واضح پالیسی نہیں رکھی. دوبارہ ایکٹنگ کی طرف جاتے ہیں سر, کیونکہ مجھے بھی سر بہت زیادہ شوق تھا ایکٹنگ کرنے کا. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ بچپن میں مجھے ابو نے پوچھا کہ بیٹا آپ بڑے ہو کہ کیا بنو گے, تو میں نے انہوں کہا کہ میں جو ہے نا ایکٹر بنوں گا, میں نے ٹی وی ڈراموں میں کام کرنا ہے. تو اس کی وجہ بیک گراؤنڈ یہی تھا کیونکہ میں نے لاگ دیکھا تھا, انگار وادی دیکھا تھا, حسینہ معین صاحبہ کا جو ڈرامہ آنسو تھا وہ دیکھا تھا, دھوپ کنارے دیکھا تھا, تو دیس پردیس دیکھا تھا. یہ تمام ڈرامے جو دیکھے تھے میں نے, تو اس کے بعد مجھے بہت زیادہ دلچسپی تھی کہ میں ایز اے ایکٹر جو ہے وہ ہوں. لیکن یہ تھا کہ ذرا پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے, راستہ کیا ہے, کیسے جائیں اور کیا طریقہ کار ہے, کوئی اکیڈمی ہے, کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے. تو سر یہ سوال تھوڑا سا بتائیے گا کہ آج بھی جو ہمارے نوجوان طبقہ ہے جو لوگ اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا سر, کوئی اکیڈمی نہیں ہے, کوئی اس طرح کا. آپ جیسے ماشاءاللہ سینئر لوگ ہیں, تو سر میرا یہ سوال ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے نا کوئی راستہ نہیں ملتا اس فیلڈ میں آنے کے لیے. تو موجودہ دور کے جو نوجوان ہیں سر, آپ ذرا ماشاءاللہ ایک سینئر آدمی ہیں اور آپ نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا, ایکٹنگ کی, پی ٹی وی جیسے بڑے ادارے میں آپ نے کام کیا. تو سر اس میں کچھ بتائیں کہ کیا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایز اے ایکٹر جو ہے نا اگر آپ کوئی نوجوان کشمیر سے آنا چاہے تو کوئی اس طرح کی کوئی اکیڈمی یا کیا کس طرح سے اوپر ہے, کیا کیسے موقع مل سکتا ہے؟ دیکھیے ہمارا عالمیہ ہے کہ ہم قومی سطح پہ شاید ہمارے پاس کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ اس طرح موجود نہیں ہے کہ ہم باقاعدہ اس میں جائیں. لیکن یہ گزشتہ کچھ سالوں سے ایک اچھا ٹرینڈ قائم ہوا ہے کہ اس وقت الحمدللہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک ماسٹر ڈگریز کر کے بھی اس فیلڈ کی طرف آ رہے ہیں. جیسے ہمارا نیشنل کالج آف آرٹس لاہور ہے, وہاں سے اس پروفیشن کے لیے اس کے مختلف جو جسے ہم کہیں گے کہ ڈرامہ ڈائریکشن ہے یا ہمارا دوسرے فوٹوگرافی ہے یا اس کے جتنے بھی ضروریات ہیں اس کے مطابق ڈگریز اس وقت وہاں پہ ہو رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم صرف ایکٹنگ کی بات کریں تو اسپیسیفک کے لیے پاکستان کے اندر ابھی کوئی ادارہ موجود نہیں ہے. لیکن جو بات بالکل واضح ہے اور جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, جیسے میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ جو اس کا ایک ایکسپریس کرنے کا جو چپ موجود ہے ہر انسان کے اندر. اب ایکسپریشن جو ہے وہ کسی بھی طرح, جیسے ہمارے پالیٹیشین ہوتے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بہت بڑے ایکٹر ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ایک بڑے مجمع کو اپنی تقریروں کے ساتھ وہ اپنی طرف ایک کرزمیٹک پرسنالٹی بن کے لوگوں کو اٹریکٹ کر لیتے ہیں. پھر دوسری طرف آپ دیکھیں لکھنے والے جو ہیں وہ اپنے قلم کی طاقت سے ایک لوگوں کے اندر ان کے دلوں میں جگہ بنا لیتے ہیں. اس طرح ایک فنکار جو ہے یہ بیسیکلی یہ سارے فنکار ہوتے ہیں. لیکن صرف اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شوبز کے اندر یہ اس کے مختلف سیگمنٹ ہیں یا یہ مختلف حوالہ جات آ جاتے ہیں. تو ایک ایکٹر جو ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ وہ رائٹر کا لکھا ہوا جو اس نے کنسیو کیا ہے کیریکٹر, اس کیریکٹر کو وہ اپنی شخصیت سے اپنی پرسنالٹی سے باہر نکل کے اس کیریکٹر کے اندر جب جا کے اپنی پرفارمنس دیتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکٹر ہے. تو اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری خداداد صلاحیت ہوتی ہے. ہاں اس میں ضرور آپ کو اچھا ڈائریکٹر مل جائے, اچھی تحریر مل جائے تو یہ ایک ایج ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر آپ کے سامنے بے شمار لوگ ہمارے ایسے ہیں جو کوئی اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں تھے لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے لیجنڈ رہے. یہ خداداد صلاحیت ہے. لیکن
اس میں سب سے اہم بات جو میں سمجھتا ہوں کہ ان مواقعوں کی بہت کمی ہے، وہ مواقع ملنے چاہیے. خصوصاً میں ہمارے ریاست کے نوجوانوں کی بات کرتا ہوں، ہمارے نوجوانوں کو مواقع ملنے چاہیے. اور یہ جو آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن، بہت سارے لوگ اس کو سینٹر سمجھتے ہیں. یہ سینٹر نہیں ہے، یہ ہمارا پورا چینل ہے. جیسے پاکستان ٹیلی ویژن ایک چینل ہے، اسی طرح یہ آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن جو ہمارا یہاں پہ موجود ہے، یہ ایک چینل ہے. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ مل بیٹھ کے اس کو پورے ایک چینل کے مطابق رکھیں، اور اس کی 24 گھنٹے اس کی ٹرانسمیشنز ہونی چاہیے. آج کمپٹیشن کا دور ہے، اور الحمدللہ پچھلے عرصے سے آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن سے جتنے بھی ڈراماز ہم نے یہاں پہ کیے، وہ 30 منٹ کا کیا، 50 منٹ کا کیا، چلے، اور انہوں نے کروڑوں روپے کا بزنس بھی کیا. تو جس میں ہماری ساری لوکل کاسٹ ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ وسائل بھی کم ہیں، لیکن ایک اچھا جی ایم جب موجود ہوگا، اچھے پروڈیوسرز موجود ہوں گے، تو یقیناً آپ کمپٹیشن میں جا کے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ مواقع ملنے بہت ضروری ہیں. جب یہ مواقع ملیں گے تو بچوں کو، نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع ملے گا، وہ ان کا جو ایک ایکسپریشن ہے وہ سامنے آئے گا، تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے آپ کو منوائیں گے بھی، اور اس فیلڈ کے اندر اپنا حصہ بھی ڈال سکیں گے. جی 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 بالکل. سارے جو ایجے کے ٹی وی ہے، وہاں پہ میرے ایک دوست ہیں عابد صاحب، پروڈیوسر ہیں، ایز اے پروڈیوسر وہاں پہ کام کر رہے ہیں. پہلے اسلام آباد میں ہوتے ہیں، ان کی ٹرانسفر ہو گئی تھی. تو ان سے بھی میں نے ایک دفعہ ریکویسٹ کی. مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا کہ جناب ایجے کے ٹیلی ویژن میں جو ڈرامے نشر ہوتے ہیں، کوئی اس میں مجھے چانس مل جائے. مجھے یاد ہے، مجھے اتنا شوق تھا، آج سے 4 سے 5 سال پہلی بات ہے. تو یہ چیز سر چلے آپ نے رہنمائی کی ہے. اشتاق بھائی، آج وقت کی ضرورت ہے کہ ہم نئے نئے سیکٹرز کو ایکسپلور کریں، اور پھر نئے سیکٹرز کو آزاد کشمیر کے اندر لے کے آئیں. ان کے اندر اپنے نوجوانوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو اس کے اندر اس کی صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا موقع دیں. آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. ایک تو ہمارا ڈسٹرکٹ باغ بڑا زرخیز، سیاسی طور پہ بھی ہماری ثقافت کے اندر اس کا بڑا رول ہے. ہمارے وہاں پہ بیوروکریٹس ماشاءاللہ ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے ویژنری لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو ایک قدم ہے، یہ یقیناً ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے نوجوانوں کے لیے، اور خصوصاً آپ اس میں اپنے بزرگوں کو، ان کو لے کے آئیں، ان سے بات کریں. یہ ایک ڈاکومنٹیشن ہے. یہ جو آپ کا یہ قدم ہے، یہ کوئی اتنا اس کو سم ٹائم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک شو بیس کی حد تک یہ چیزیں، ایسا نہیں ہوتا. یہ آپ کی میری گفتگو یا اس کے بعد یا اس سے آگے جتنے لوگ آئیں گے، آپ کے ساتھ بات کریں گے، تو یہ ایک ڈاکومنٹیشن ہے. آج تو یہ چیزیں ضائع تو نہیں ہوتی. یہ آنے والے وقت میں جب آپ اور میں نہیں ہوں گے تو یقیناً دیکھنے والے، سننے والے ان کو سرچ کریں گے، ان کو دیکھیں گے. دنیا کے مختلف جب لوگ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور ان کی ایک سمپیتھیٹکلی ایک وہ جو ایک حص ہوتی ہے وہ بھی جاگتی ہے. جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے کلچر کی بات کرتے ہیں، ہم انسانوں کے رہن سہن کی بات کرتے ہیں، تو پھر کشمیر کے بارے میں کہا گیا کہ جنت نظیر ہے، اور یہ اگر دنیا پہ کہا جائے تو ایک جنت کا یہ ٹکڑا ہے. تو آپ کی میری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اس خطے کو، اپنے اس علاقے کو، اپنے لوگوں کو، اپنے کلچر کو، اپنی آزادی کی تحریک کو، اپنے اس ایک جس ہم روشن چہرے کی بات کرتے ہیں، اپنے یہ سارے ہماری زندگی کی خوبصورتیاں ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے لا کے رکھیں. تو یہ کوشش اس حد تک ہوتی ہے کہ اپنی اپنی ایک کاوش کوشش ہوتی ہے. آپ نے کی، اس طرح ہمارے اور نوجوان آپ کو دیکھیں گے، آئیں گے، تو ایک یہ تسلسل جو ہے، یہ ایک سفر جو ہے، یہ اسی طرح کٹتا رہے گا. اور یہ ڈاکومنٹیشن جو ہے، یہ ہماری کہیں نہ کہیں کسی لائبریری میں، یہ کوئی بھی لائبریری اب ضرورت نہیں ہے. یہ جو جس میڈیم پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہی میڈیم لائبریری ہے. زندگی میں جب بھی کوئی بچہ، نوجوان آئے گا، وہ اس کو دیکھے گا تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ایک بڑا کام کیا ہے، اور اس کام کو جاری رکھیے.
اور اپنے بزرگوں کو, اپنے نوجوانوں کو ایک وہ جو ہمارے ہاں ڈائلاگ کی کمی ہے. اصل میں جو اس وقت ہم مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, ہمارے ایشوز جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں نا جی سالو نہیں ہوتے, ہم ایشوز کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. یہ دن بدن ہمارے اوپر یہ برڈن اور یہ وزن پڑتا جا رہا ہے, ہم گمبھیر صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کا بہترین حل کیا ہوتا ہے؟ دنیا اس پہ بالکل متفق ہے, تمام پڑھے لکھے لوگ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں, تمام انٹلیکچوئلز اس کے اوپر اپنی بات کرتے ہیں کہ ہمیں ڈائلاگ کرنا ہوگا اپنے بزرگوں کے ساتھ, اپنی کمیونٹی کے ساتھ, اپنی ریاست کے ساتھ. یہ جب تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے, ہم ایک دوسرے کو قائل نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے ساتھ دلیل کے ساتھ بات نہیں کریں گے, تو ہماری ترقی کا جو سفر ہے وہ کبھی بھی جاری نہیں رہ سکتا, ہماری آزادی کا سفر کبھی جاری نہیں رہ سکتا, ہمیں مشکلات آئیں گی. تو ضروری یہی ہے کہ ہم ایسے پلیٹ فارمز بنائیں جن کے اوپر بیٹھ کر ہم اپنی ریاست کی بات کریں, اپنے کلچر کی بات کریں, نوجوانوں کی بات ہو. ہماری خواتین جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک ولنریبل ایک ہمارا حصہ ہے جس کو ہم نے شاید اتنی ہم نے ایکسیس نہیں دی جتنی ہمیں دینی چاہیے. ایک بینگ مسلم ان کا جو حصہ ہے وہ شاید ہم اپنی معاشرت میں ان کو نہیں دے پا رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے آپ یہ اپنا پلیٹ فارم رکھیے, ان میری بچیوں کو, بہنوں کو آپ لے کے آئیے, ان سے بات کیجئے, ان کی بھی سنیے, تاکہ ہم ایک مشترکہ جسچر کے ساتھ, ایک کمبائن جو ایک ایفرٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم اپنے ملک کی ترقی کے لیے, ریاست کی ترقی کے لیے, اپنی تحریک آزادی کے لیے آگے بڑھیں, تاکہ ہمارا جو یہ سفر جو ہے یہ آسان بھی ہو, اور یہ ٹارگٹ کی طرف جو ہم بڑھ رہے ہیں وہ ٹارگٹ ہمارا قریب سے قریب تر ہوتا چلے. جی جی سر, آپ ہمارے سننے والوں کو اور ہمارے نوجوانوں کو کوئی اور پیغام اگر دینا چاہیں, مزید کچھ کہنا چاہیں؟ اشتیاق بھائی, پیغام میں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آج کا نوجوان جو ہے اور آج کا جو بزرگ ہے, دیکھیے جو ہم جیسے لوگ جو اس پچھلی صدی اور یہ جو ابھی جس صدی میں ہم چل رہے ہیں, یہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اتنی بڑی تبدیلیوں کو دیکھا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں تو اس وقت کا بندہ اگر آج دوبارہ زندگی میں آ جائے تو وہ یقین ہی نہ کرے کہ دنیا اس تیزی سے ایک دم سارا کچھ بدل گیا. تو آپ اور میری ایج کے, یا میں اپنی بات کرتا ہوں, میری ایج کے وہ لوگ, ہم نے یہ سارا کچھ ایک بدلاؤ دیکھا ہے اپنی اس دنیا میں, اپنی معاشرت میں. یہ پوری گلوبل کے اوپر جو اونچ نیچ ہوئی ہے, یہ سارا کچھ ہم نے بڑی قریب سے دیکھا ہے. نئی نئی ایجادات آئیں, جو خواب خیال تھے ان کو ہم نے حقیقت کا روپ دھارتے ہوئے دیکھا ہے. تو اس اعتبار سے آپ کی میری جو یہ جو ایک نسل ہے بیچ میں, اس نے بہت ساری تبدیلیوں کو قریب سے دیکھا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ماضی, اپنے حال اور اپنے مستقبل کو جب ایک ساتھ جوڑ کے چلیں گے, اس سے ہماری جو ایک تال میل بنے گا, وہ تال میل ہی ہماری کامیابی کا راز ہے. ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ بیٹھے, ابھی بڑا عجیب ہوتا ہے, میں اکثر, میں باہر کی کیا بات کروں, میں اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. ہمارے بچے بس وہ انگلیوں کے ساتھ سارا کچھ مطلب اپنا وہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے. ضروری ہے کہ ہمیں وقت نکالنا پڑے گا اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنی قوم کے لیے. تو تب جا کے ہم اپنی آزادی کا سفر بھی جاری رکھ سکیں گے اور اپنی کامیابی کا سفر بھی جاری رکھ سکیں گے. سر, مجھے امید ہے کہ آپ جیسی انٹلیکچوئل شخصیت جو ہے وہ مجھے سر دوبارہ بھی ٹائم دیں گے. اشتیاق صاحب, آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے, آپ میرے بارے میں اس طرح کا اظہار کر رہے ہیں. ہم تو ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ جہاں پہ بھی پازیٹیو ایفرٹ ہو ہم اس کا حصہ بنیں. تو آپ کے اس پلیٹ فارم سے, باغ سے مجھے ویسے بھی بڑی محبت ہے. بہت پیار کرنے والے میرے بزرگ دوست بھائی وہاں موجود ہیں. آپ مجھے اپنا حصہ سمجھیے, آپ یوں سمجھیے کہ مجھ پہ قرض ہے کہ اگر میری کسی بات سے, میری محبت سے, میری آپ کے ساتھ کسی ایفرٹ سے باغ ٹوڈے میں ایک اسٹرینتھن ایک آپ کا فورم بنتا ہے, تو میں ہمیشہ آپ کے لیے حاضر ہوں.
اپنے باغ والوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے ہمیشہ میری خدمات جو ہیں وہ حاضر رہیں گی. سر آپ نے، میں نے دیکھا ہے کہ آپ جو ہے ہاکی بھی کھیلتے ہیں، اور سر آپ ہمیں اس حوالے سے بھی گائیڈ کیجیے گا کہ اسپورٹس کے حوالے سے تھوڑا بتائیں کہ آزاد کشمیر میں اسپورٹس کے کیا کیا صورتحال ہے، اور آپ بھی چونکہ ایک ایتھلیٹ ہیں تو تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا پلیز، کیا پوزیشن ہے؟ اشتیاق بھائی، ایسا ہے کہ اسپورٹس تو یقیناً میرا اصل تعارف تو ہے ہی اسپورٹس ہے. میں کوئی 22 سال تقریباً آزاد کشمیر ہاکی ایسوسی ایشن کا سیکرٹری رہا، پاکستان ہاکی فیڈریشن کی کونسل اور کانگریس کا ممبر رہا، اور میں الحمدللہ سابقہ نیشنل گریڈ 1 پاکستان ہاکی کا پاکستان کا امپائر ہوں. یہ ریاست کا پہلا آدمی ہوں جس کے پاس یہ نیشنل گریڈ 1 کا سٹیٹس ہے. تو ریجنل امپائر ہوں میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا، جو اس وقت بھی میں گراؤنڈ میں ہوتا ہوں، فیلڈ میں ہوتا ہوں، امپائرنگ وغیرہ کرتا ہوں. تو یقیناً آزاد کشمیر کے اندر کھیلوں کا ایک وہ جو ہمارا انفراسٹرکچر ہے وہ کافی بہتری کی طرف ہے، اور خصوصاً ہاکی جو ہے وہ پنچ کا تو ایک ترا امتیاز ہے. اس میں باغ شامل ہے، اس میں آپ کا راولا کوٹ اور ہمارا جو نیچے پلندری کا ایریا ہے، یہ یہاں سے تو ہمارے بڑے سٹارز اور ماشاءاللہ اس وقت بہت سارے کھلاڑی ہمارے سامنے آئے ہیں اور آزاد کشمیر کی ٹیم کا حصہ بن کے، اور پاکستان آرمی کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور پاکستان کے مختلف اداروں میں بھی کھیل رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ سپورٹس کو بھی ایک انڈسٹری کے طور پہ لیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا پڑوسی ملک جو ہے اس میں اس کو ایک باقاعدہ سپورٹس انڈسٹری بنا دیا گیا ہے کہ مختلف لیگز ہو رہی ہیں، ان کے پلیئرز کی ایک گرومنگ بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ایک ریونیو بھی جنریٹ ہو رہا ہے. تو ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم اپنی جو ہماری میجر گیمز ہیں خصوصاً ان کو فوکس کریں. اور ریاست کے اندر نوجوانوں میں بڑا ٹیلنٹ ہے، ہاکی کے اندر، فٹ بال کے اندر، والی بال کے اندر، ہمارے کرکٹ کے اندر. ابھی آپ کی ہوئی ہے ایک کک باکسنگ کا ایک ہمارا نیشنل چیمپئن شپ ہوئی ہے لاہور میں، تو اس میں ہماری 2 بچیوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا اور 4 بچیوں نے ہمارا کانسی کا تمغہ لیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے سوائے اس کے کہ میری ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے حکومتوں سے کہ حکومتیں سرپرستی کریں اپنے نوجوانوں کی، اور خصوصاً کھیل کے میدانوں کو آباد کریں. جس ملک اور قوم میں نوجوان کھیل کے میدانوں میں ہوں گے تو یقیناً وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری جو خرافات ہیں، ہماری جو ایک جسے کہتے ہیں نا معاشرتی ناموارگیاں جو ہماری آ جاتی ہیں بیچ میں، ان کا بھی خاتمہ ہوگا. اور ہیلدی اذہان جو بنتے ہیں وہ ہیلدی اجسام سے ہی بنتے ہیں. وہ جسم ہیلدی ہوگا تو ہمارا ذہن بھی آگے چل کے کام کرے گا. تو بہت ضرورت ہے سمر کی کہ ہماری حکومتیں اس طرف فوکس کریں اور ہمارے کھیلوں کے میدانوں کو آباد کریں، سرپرستی کریں اس کھیل کے میدانوں کو، اور خصوصاً کھیل کو انڈسٹری کے طور پہ اب لیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں تاکہ ہمارا کھیل بھی ہوتا رہے اور ملک کے اندر نوجوانوں کو روزگار بھی ملے اور ہم نوجوانوں کی بہتری کے لیے آگے بڑھ سکیں. تو سر بہت شکریہ سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا ہے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ بھی جو ہے وہ زحمت دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اگلے پروگرام میں سے شامل ہوں. اور یہ میرے لیے بہت خوش نصیبی والی بات ہے کہ میں آپ جیسی شخصیت، ایک بڑی شخصیت کے ساتھ بیٹھا بات کرنے کا موقع ملا، اور یہ میری خوش نصیبی. آپ کی محبت ہے، بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ سر، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو.